Assalamu alaikum students. In the previous class we have discussed in detail about administrative structure of federal government. In today's class we will discuss about provincial governments and their functions. सूबाई हुकूमत की तंजीम। सूबाई हुकूमत की तंजीम और इसका तरीक़ाकार वफाकी हुकूमत से मिलता जुलता है। सूबाई सतह पर सूबाई सेक्रेटेरिएट, मुंसलिका दफातर, मातहत दफातर और दीगर खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे मौजूद हैं। इनके काम करने का तरीक़ाकार तकरीबन वफाकी हुकूमत जैसा है। सूबाई हुकूमतों को तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, सूबाई टैक्स, ज़राए आमदोरफ्त और दीगर बहुत से महकमों पर इख्तियारात हासिल होते हैं। सूबाई हुकूमत की तंजीम किस तरह की गई है, अब हम उसकी डिटेल देखेंगे। तो टॉप ऑफ द लिस्ट सूबाई गवर्नर होता है। सूबाई गवर्नर हुकूमत का सरबराह होता है जिसको सदर नामजद करता है। जब तक सदर चाहे गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर सकता है, इसे खिताब कर सकता है और वज़ीर आला के मशवरे पर तोड़ सकता है। गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे पर तमाम नज़्म नस्क चलाता है। गवर्नर हालात के फौरी तकाजे के पेश नज़र आर्डीनेंस भी जारी कर सकता है। इसके बाद वज़ीर आला का ओहदा है। सूबे की इंतज़ामिया का सरबराह वज़ीर आला होता है जिसका इंतखाब मुतल्लिका सूबाई असम्बली 5 साल के लिए करती है। ये सूबे की इंतज़ामिया का सियासी सरबराह होता है और इसका मुआवन चीफ सेक्रेटरी होता है। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए सूबे की इंतज़ामिया को कंट्रोल करता है और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। वो अपनी काबीना का भी सरबराह होता है जिसकी तश्कील अपनी मर्ज़ी से करता है। सूबे के अमनो अमान का ज़िम्मेदार होता है। कायदे ईमान होने की वजह से असम्बली पर पूरी गिरफ्त रखता है और आसानी से कानून साजी करवाता है। हर सूबे में सूबाई काबीना होती है जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आला की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। हर वज़ीर अपने अपने महकमा का सरबराह होता है। वज़ीर आला को महकमा की पॉलिसियों और कारकर्दगी के मुतालिक इन्फॉर्म करता है। महकमा का सियासी सरबराह होने की वजह से वज़ीर आला के सामने जवाब दे होता है। चीफ सेक्रेटरी की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या इख्तियारात हैं, क्या फ़राइज़ हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इंतज़ामी अमूर के लिए सूबे का सरबराह होता है। वो सूबे में अफसरशाही का सीनियर तरीन फ़र्द होता है। वो सूबाई काबीना का सेक्रेटरी होता है और इसके फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए ज़िम्मेदार होता है। चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरीज़ की कमेटी का चेयरमैन भी होता है जो तमाम सेक्रेटरीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेता है और इनको टाइमली हदायत जारी करता है। चीफ सेक्रेटरी तमाम महकमों की सरगर्मियों से बाखबर रहता है और किसी महकमा से किसी किस्म की इत्तलात वसूल करने और किसी ख़ास अमर में महकमा का सेक्रेटरी बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी के मातहत होता है और अपने अपने महकमा की कारकर्दगी का जवाब दे होता है। इसके बाद सेक्रेटरी है, उसके क्या फ़राइज़ होते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या इख्तियारात हैं। तो हर महकमा का इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी होता है जो कि अमूमन 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, ग्रेड 20 का। सेक्रेटरी अपने महकमे के वज़ीर के मावन ख़ास के तौर पे काम करता है और उसको पॉलिसीज़ बनाने के लिए मशवरा देता है और उसको महकमा की कारकर्दगी के मुतालिक इत्तलात फराहम करता है। सेक्रेटरी अपने महकमा की मौजूद की निगरानी करता है और हुकूमत की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना यकीनी बनाता है।
سیکریٹری کے پاس اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے مددگار موجود ہوتے ہیں، جیسے ایڈیشنل سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری اور سیکشن آفیسر وغیرہ، جن کی تعداد کا تعین محکمہ کے حجم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سیکریٹری کے فرائض میں اپنے ماتحت عملہ کی نگرانی، دوسرے محکموں سے مشورہ اور وزیر اعلیٰ کے لیے سمریز تیار کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری کا عہدہ ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اپنے ونگ کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے۔ یہ عموماً سیکریٹری سے احکام وصول کرتا ہے اور ان کو نیچے بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح نیچے سے رپورٹس وصول کر کے سیکریٹری کو پیش کرتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کے ملازمین کی سپرویژن کرتا ہے اور ہر وہ کام سر انجام دیتا ہے جس کا سیکریٹری حکم دیتا ہے۔ یہ عام طور پر فیصلے سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری کا عہدہ ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے اور یہ گریڈ 18 یا 19 کا آفیسر ہوتا ہے، جس کا تعلق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ملازمین سے ہوتا ہے۔ محکمہ کے متعلقہ فیصلوں میں عمل دخل نہیں کرتا، بلکہ صرف اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو عمل درآمد کے لیے اس کے بعد سیکشن آفیسر ہے۔ سیکشن آفیسر گریڈ 17 یا گریڈ 18 کا وفاقی یا صوبائی حکومتوں کا ملازم ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری کے احکام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ یہ سیکشن کے تمام معاملات میں اپنے ڈپٹی سیکریٹری کو رپورٹ کرتا ہے۔ ابھی ہم صوبائی مقننہ ڈسکس کریں گے، پروونشل لیجسلیچر۔ تو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں اراکین کی تعداد کا تعین صوبے کی آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق، جو نئی امینڈمنٹ ہے اس کے مطابق، پنجاب کے اراکین اسمبلی کی تعداد 371 ہے، جس میں 297 جنرل سیٹس سے آتے ہیں اراکین، 66 خواتین اور 8 مائنورٹیز کی سیٹس ہیں۔ سندھ کی اسمبلی میں 168 ہیں، اس میں 130 جنرل سیٹس ہیں، 29 خواتین کی اور 9 جو ہے وہ مائنورٹیز کی ہیں۔ کے پی کے کی 124 سیٹس ہیں ٹوٹل، جس میں سے 99 جنرل سیٹس، 22 خواتین کی اور 3 اقلیتوں کی، مائنورٹیز کی۔ اور بلوچستان کی اسمبلی میں ٹوٹل جو ہے وہ 65 سیٹس ہیں، جن میں سے 51 جنرل سیٹس ہیں 11 خواتین کے لیے اور 3 اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ عام اراکین کا انتخاب عوام براہ راست کرتے ہیں، جبکہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں پارٹیوں کو اپنے حاصل کردہ ووٹوں کے مطابق ملتی ہیں۔ اس کے اختیارات کیا ہیں صوبائی مقننہ کے، پروونشل لیجسلیچر کے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ قانون بنانے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ صوبائی اسمبلی صوبے کے لیے قانون بناتی ہے۔ صوبائی اسمبلی ان امور کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے جو صوبائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ ان امور میں بھی قانون بنا سکتی ہے جو مشترکہ فہرست میں درج ہیں، یعنی کہ مرکز اور صوبے جن کو ڈیل کرتے ہیں۔ تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ مالیاتی اختیارات ہوتے ہیں صوبائی مقننہ کے پاس۔ صوبائی اسمبلی ہر سال بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ صوبائی حکومت اسمبلی کی منظوری کے بعد صوبے میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی اور نہ ہی کسی ٹیکس کو واپس لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی اختیارات ہیں۔ صوبائی اسمبلی انتظامیہ سے اس کی کارکردگی کے بارے میں باز پرس کر سکتی ہے، وہ حکومت سے ان کی
حکمت عملی اور پالیسیز کے متعلق وضاحت طلب کر سکتی ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے، ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ متفرق اختیارات ہیں، مسیلینیس اختیارات ہیں۔ ان اختیارات کے علاوہ صوبائی اسمبلی مختلف فرائض سر انجام دیتی ہے، یعنی حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس کو منظور کر سکتی ہے یا کل عدم قرار دے سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ صوبے کی جو عدلیہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی عدلیہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹس ہوتے ہیں جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے بعد اس کا تقرر کرتا ہے اور دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جج 62 ایئرز کی ایج تک اپنے عہدہ پر فائز رہ سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات کیا ہیں؟ ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے اور ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے۔ آپ کی بک میں نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ مقامی حکومت، اس کے فرائض اور اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن چونکہ اسمارٹ سلیبس میں آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے تو اب ہم اچھا نظام حکومت اور اسلام، اس سے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے۔ Now we will discuss second topic for today, as I told you earlier, and it's a good governance in Islamic perspective. اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ اچھے نظام حکومت سے مراد حکومت کرنے کا ایسا فن ہے جس میں تمام عوامی فیصلے اور دیگر حکومتی معاملات صاف شفاف طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی سر انجام دیے جائیں۔ حکومتی عہدے داروں کو اپنے اپنے عہدوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، حکومت اور عوام کے درمیان قریبی تعلق قائم کیا جائے۔ اس نظام حکومت میں تمام سوشل اینڈ پولیٹیکل گروپس کو حکومت کے کاروبار میں برابر کا شریک ٹھہرایا جائے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر فلاحی کام کرتے ہیں یہ اچھے نظام حکومت میں۔ اور اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں اس کی ڈیٹیل اب ہم دیکھیں گے۔ سب سے میجر جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے کہ عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے، عمل میں لایا جاتا ہے اچھے نظام حکومت میں۔ یہ نظام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، کسی فرد یا طبقہ سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی، ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جمہوری اقدار کا فروغ ہوتا ہے اس نظام حکومت میں۔ اس نظام میں جمہوری اقدار جیسے مساوات، ایکویلٹی، انصاف، جسٹس، برداشت، پیشنس اور آزادی وغیرہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ظلم و تشدد کو ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے انسانی حقوق دیے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس ایکولی پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ ایلیمینیشن آف کرپشن، اس نظام حکومت میں بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ ایماندار ہوتی ہے اور ہر کام شفاف طریقے سے کرتی ہے۔ اگر انتظامیہ میں کوئی کرپٹ عناصر موجود ہوں تو اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوشحال معاشرہ کا قیام، پراسپرس سوسائٹی، اچھی انتظامیہ معاشرہ کو خوشحال اور ملک کو معاشی طور پر اکنامیکلی ترقی دیتی ہے۔ ملک اور معاشرہ کو پسماندہ رکھنا اچھی انتظامیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مکمل مذہبی آزادی، کمپلیٹ ریلیجیس فریڈم، اچھی انتظامیہ ملک میں مکمل آزادی کو فروغ دیتی ہے اور تمام مذہبی اقلیتوں کو
ان کے مذاہب کے مطابق عبادات کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔ استحصال سے پاک معاشرہ مینس کہ جہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ اچھی حکومت استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرتی ہے، یعنی کوئی طبقہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کرتا اور نہ ہی کسی طبقہ کے حق سے اس کو محروم رکھا جا سکتا ہے۔ رسپانسیبل گورنمنٹ، ذمہ دار حکومت کا اصول۔ اچھی حکومت ذمہ دار حکومت کا اصول اپناتی ہے اور خود کو عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ اسی طرح حکومت کا ہر کارندہ بھی اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے آنسریبل ہوتا ہے۔ احتساب کا اصول، اکاؤنٹیبلٹی۔ حکومت کے ہر کارندے کو احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے اور اس اصول کو اپنانے سے ایک صاف ستھری انتظامیہ معرض وجود میں آتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی، ساؤنڈ پلاننگ۔ اچھی انتظامیہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ حکومت اور عوام میں رابطہ، ریلیشنز بٹوین رولرز اینڈ رولڈ۔ اچھی انتظامیہ حکومت اور عوام میں قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے تاکہ حکومت عوام کے مسائل معلوم کر سکے اور ان کے لیے مناسب اقدام اٹھا سکے، جس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ مہارت کا اصول، پرنسپل آف ایکسپرٹائز۔ اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی جو فرد جس کام کا ماہر ہوتا ہے اس کو وہی کام سونپا جاتا ہے، جس سے حکومت کی کارکردگی میں، پرفارمنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اچھے نظام حکومت کو اسلامی حکومت کے اصولوں پر کے مطابق ناپتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت وہی فرائض سر انجام دے رہی ہے جو ایک اچھی انتظامیہ سر انجام دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت ایک اچھی انتظامیہ ہوتی ہے جس میں عدل و انصاف کا قیام، جمہوری قدروں کا فروغ، بدعنوانی کا خاتمہ، خوشحال معاشرہ کا قیام، ذمہ دار حکومت کی تشکیل، سرکاری عہدے داروں کا احتساب، عوام کی بھلائی کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور عوام اور حکومت میں قریبی رابطے وغیرہ کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے، یعنی اسلامی حکومت اچھی حکومت کا نحم البدل ہے۔ آج ایک اور ٹاپک ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ حضرت عمر کا نظام حکومت ہے، ایڈمنسٹریشن ان دا ایرا آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ آپ نے انتظامیہ میں نئی ریفارمز کی، اصلاحات نافذ کی اور انتظامی نظریہ و عمل کا صحیح تصور پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامیہ کو عوام کی خدمت کا لبادہ پہنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کبھی کوئی گورنر یا سرکاری اہلکار مقرر کیا تو اس کو عوام کی خدمت کا درس دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا کیونکہ تمام حکومتی معاملات مجلس شورا میں زیر بحث آتے تھے اور متفقہ فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ نیک، قابل اعتماد افراد کو مجلس شورا کے مشورہ کے بعد عارضی طور پر انتظامی عہدوں پر مقرر فرماتے تھے۔ اگر وہ اپنی اہلیت ثابت کرتا تو مستقل کر دیا جاتا، ورنہ گھر بھیج دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کا سخت احتساب کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا۔ حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی۔ ڈفرینٹ جو پروونسز تھے اس ٹائم پہ اسلامی ریاست کے اندر، ان کے جو حکام تھے وہ سارے کے سارے حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے تھے۔ اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی، کیونکہ حج کے موقع پر مختلف اطراف سے عام لوگ بھی
آئے ہوتے تھے، تو اگر کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہوتی تو موقع پر ہی شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو ایکول رائٹس حاصل تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت سنہری دور کہلاتا ہے۔ اب ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو انتظامیہ تھی، اس کی خصوصیات کیا تھیں وہ دیکھیں گے، کریکٹرسٹکس کیا تھیں ان کی۔ تو ایک تو یہ کہ مجلس شورا جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ آف مجلس شورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا۔ مجلس شورا کے 2 حصے تھے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص کابینہ کے اراکین پر مشتمل تھی، مجلس شورا عام قبائل کے لیڈروں اور عام آدمیوں پر مشتمل تھی۔ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے تھے، اس سے پہلے سب سے رائے لی جاتی تھی اور جو میجورٹی کی رائے ہوتی تھی اس کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ریاست کی انتظامیہ ڈویژنز میں تقسیم تھی، یعنی کہ اسٹیٹ کو ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ آپ نے تمام سلطنت اسلامیہ کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا اور صوبوں کو مزید پھر ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا، یعنی تمام ملک کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صوبے میں بہت سارے سرکاری ملازمین جیسے ولی، کاتب الخراج، صاحب الاحادیث، صاحب البیت المال، قاضی اور عادل مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی، جس میں بے شمار محکمے تھے اور اس میں جو مینشنیبل ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں دیوان الجند، دیوان الانشاء، دیوان الخراج، وقف کا محکمہ اور شکایتی مرکز وغیرہ شامل ہیں۔ مرکزی حکومت کے تمام محکمے عوام کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ کی جو پالیسیز ہیں ڈفرینٹ انتظامیہ سے ریلیٹڈ، وہ ہم ان کی اب تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کی جو پیریڈ میں، آپ کے دور میں بہت ساری جو انتظامی پالیسیاں تھیں، اس میں ایک دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی تھی، اوپن دا ڈور پالیسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ اپنے گورنر اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی کی پالیسی تھی، احتساب کی پالیسی۔ آپ کے دور میں کڑے احتساب کا بندوبست تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو حکومتی کارندہ مقرر کرتے تو لکھ کر تقرر نامہ اور دیگر ہدایات اور ذمہ داریاں دیتے، یعنی کہ ان ریٹن اس کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، ساری ذمہ داریاں سمجھائی جاتی تھیں۔ سرکاری افسر اپنے علاقہ میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنا حکم نامہ پڑھ کر سناتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں۔ تقرر کے وقت اس کی جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اس میں اضافہ کی صورت میں مذکورہ عہدے دار کو اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا اور تمام جائیداد بحق کی سرکار ضبط بھی کر لی جاتی تھی۔ ہر کارندے کو ہدایت تھی کہ نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوگا، نہ عمدہ کپڑے پہنے گا اور نہ ہی دروازے پر دربان بٹھائے گا۔ لینڈ سے ریلیٹڈ کیا پالیسی تھی آپ کی، زمین سے متعلق؟ آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہریں کھدوائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین کی۔ پھر آپ کی میرٹ کی پالیسی تھی۔ آپ نے نظام حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشک اہلیت کے حامل افراد، یعنی کہ جو ایلیجیبل ہوتے تھے اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے، ان کو حکومت کے مختلف عہدوں پر ان کا تقرر کیا۔ جید علماء کو جج مقرر کیا۔ تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے بھی رائے لی جاتی تھی۔ آپ کی ریونیو پالیسی کیا تھی، مالی پالیسی؟
تو آپ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی 3 اصولوں کی بنیاد پر بنائی تھی، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لینا چاہیے۔ ملک کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی، اس لیے آپ نے درجوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اپنی بچت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر عائد کیے تھے تاکہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو سکے۔ یہ ساری خصوصیات تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی، عہد حکومت کی، اور پاکستان بھی ایک اسلامی ریاست، فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی پالیسی، ایمانداری، لگن، کارکردگی، احتساب، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی اور مالی پالیسی کو اپنایا جائے۔ پاکستان کی بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی فلسفی کو سمجھے اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں، تو ان میں بھی اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس آپ کے چیپٹر نمبر 5 سے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سلیبس جو تھا پاکستان اسٹڈیز سے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے جو پریویس چیپٹرز ہیں ان کی ریویژن شروع کریں گے، ان کو ریوائز کریں گے۔ ہوپ فلی آپ لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو ریوائز کریں گے اور ایگزام میں اچھے مارکس لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔